आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। इंशाअल्लाह आज हम सूरह नहल का मुताला शुरू करेंगे। ये एक मक्की सूरत है। शान नज़ूल के लिहाज से 17वीं, जबकि तरतीब कुरानी के लिहाज से 16वीं सूरत है। इसमें 128 आयात हैं जो कि 16 रुकू पर मुश्तमिल हैं। लफ्ज़ अन नहल का मादा नहल है और इसके लग़वी मुआयनी किसी को कोई चीज़ खुशी से दे देने के हैं। नहलता उस अतिये को भी कहा जाता है जो किसी को बतबीब खातिर बग़ैर किसी मुतालबे और वापसी की तवक्को के दिया जाए, जबकि नखल से मुराद शहद की मक्खी है जो बामुताबिक वही रब्बी मुख्तलिफ फूलों और फलों का रस चूस कर उनसे शहद बनाकर हमारे लिए मुहैया करती है। इस सूरत का नाम इसी सूरत की आयत नंबर 68 में मज़कूर है। आइए मुताले कुरान का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह ताला अपने हबीब रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौफैल हमें कुरान करीम का सही मफ़हूम अता फरमाए, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अता अम्रुल्लाहि फला तस्ताजिलू। अल्लाह ताला का अमर आन पहुंचा है, सो उजलत ना मचाओ उसकी। सुब्हानहू व तआला अम्मा युशरिकून, वो पाक है, बाला तर है इस शिर्क से जो ये करते हैं। सूरतुल हिजर का खात्मा इस बात से हुआ कि ए कारिए कुरान, तुम अपने रब की हम्द के साथ अपनी तकवीस शुदा फ़राइज़ में लगे रहो और उसके अहकामात के आगे सर तस्लीम खम करने वालों में शामिल हो जाओ। अपने रब को पहचान कर उसकी हक बंदगी अदा करते रहो यहाँ तक कि तुम्हें यकीन हासिल हो जाए। इस सूरत का आगाज़ इस इरशाद रब्बी से हो रहा है कि अल्लाह ताला के अमर में उजलत ना मचाओ। वो हर तरह के शिर्क से पाक है और इन तमाम बातों से बुलंद व बाला है जो ये खुद से बनाकर उसकी तरफ मंसूब करते हैं। सूरह यासीन की आयत नंबर 82 के मुताबिक अम्र रब की तफसील ये है कि जब वो किसी एक काम का इरादा करता है तो उसे कह देता है कि हो जा, और वो हो जाता है। उसे ये काम सर अंजाम देने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं। वो कादिर मुतलक है। उसका हुक्म कुन किसी भी चीज को अदम से मौजूद में लाने का सबब बन जाता है। सूरह मरियम की आयत नंबर 35 में इरशाद रब्बी है, तर्जुमा, नहीं है अल्लाह ताला के लिए कि अखज़ करे कोई औलाद, पाक है उसे। जब वो तय कर लेता है कोई अमर तो बस वो उसे कह देता है हो, और वो हो जाता है। युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूहि मिन अम्रिही अला मन यशाउ मिन इबादी। नाज़िल फरमाता है मलाइका को रूह के साथ अपने अमर से उस पर जो कोई चाहता है उसके बंदों से। अन अनज़िरू अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फत्तकून, के मुतनब्बे कर दो कि नहीं कोई इलाह सवाए मेरे, बस मुझसे तकवा करो। रब्बे करीम ने इस कायनात के मुख्तलिफ अमूर चलाने के लिए एक जामे निज़ाम वज़ा कर रखा है। इस निज़ाम के मुताबिक वो अपने अमर से मलाइका को रूह यानी कुव्वत अमल देकर अपने ख़ास बंदों पर नाज़िल फरमाते हैं। उन ख़ास बंदों की कुछ निशानियां हैं हमें सूरत ज़ुमर की आयत नंबर 23 में मिलती हैं। इरशाद है, अल्लाह ताला ने अहसनुल हदीस बयान नाज़िल फरमाई है, एक किताब बाहम मुशाबा और दोहराई हुई। रोंगटे खड़े हो जाते हैं उससे जो खशियत रखते हैं अपने रब से, फिर नरम पड़ जाते हैं उनकी जल्दें और उनके दिल अल्लाह ताला की याद की तरफ। ये अल्लाह ताला की हिदायत है। हिदायत फरमाता है उसे जो कोई चाहता है, और जो कोई भटका रहता है अल्लाह ताला से, सो नहीं उसके लिए कोई हादी। खलक़स समावाती वल अर्द बिल हक, उसने खल्क फरमाए आसमान और जमीन हक के साथ। ताला अम्मा युशरिकून,
بہت برتر ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین، اس نے خلق فرمایا انسان کو نطفے سے، تو جبھی وہ ہو گیا ہے ایک سری حریف۔ نطفتن نطف سے بنا، آہستگی سے بہہ نکلنے یا خارش ہونے والا سیال جس میں نامیاتی جزو موجود ہو، سیمن۔ خصیم خصم سے بنا، خصم فریق مخالف، زبانی جھگڑا کرنے والا، an opponent۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ تخلیق فرمایا ہے۔ یہ تخلیقات در حقیقت اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظاہرہ ہیں، اور ان تخلیقات میں ہم سب یعنی تمام مرد و زن شامل ہیں۔ اس کائنات کو تخلیق کرتے ہوئے اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہ پڑی اور نہ ہی کوئی تھکن لاحق ہوئی، جیسا کہ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 111 میں ارشاد ہے۔ ترجمہ، اور کہہ دیں تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، جس نے نہیں اخذ کی اپنے لیے کوئی اولاد، اور نہ اس کا کوئی شریک ہے اختیار کار میں، اور نہ اس کا کوئی دوست ہے کمزوری کی وجہ سے، اور بڑائی کرو اس کی کمال بڑائی۔ اور سورۃ الکاف کی آیت نمبر 38 میں ارشاد ہے۔ ترجمہ، اور تحقیق ہم نے خلق کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ہے ان کے درمیان 6 ایام میں، اور نہیں مس کیا ہمیں تھکان نے۔ حضرت انسان کو نطفے سے تخلیق کیا گیا۔ نطفے کی حقیقت ایک حقیر پانی کے سوا کچھ نہیں۔ سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 20 میں ارشاد ہے، کیا نہیں خلق کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے؟ یہ تو رب کریم کی رحمت ہے جس کی بدولت پانی کا ایک حقیر قطرہ تخلیق کے مختلف مراحل طے کرتے ہوئے ایک بچے کی صورت میں اس دنیا میں وارد ہوتا ہے۔ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 14 میں ارشاد ہے۔ ترجمہ، پھر ہم نے خلق کیا نطفے سے علقہ، سو ہم نے خلق کیا علقہ سے مضغہ، سو ہم نے خلق کیا مضغہ سے ہڈیاں، سو ہم نے پہنا دیا ہڈیوں پر گوشت، پھر ہم نے نشو نما دی اسے اس سے اگلی تخلیق کی، پس بہت بابرکت ہے اللہ تعالیٰ احسن الخالقین۔ اور حضرت انسان کی حالت یہ ہے کہ یہ سب کچھ بھلا کر اپنے رب کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنانا شروع ہو جاتا ہے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور خلق فرمائے ان میں مویشی، لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، تمہارے لیے ان میں سامان گرمائش اور منافع ہے اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے ان میں جمال ہے۔ ہینا تُرِیحُونَ وَہینا تَسْرَحُونَ، جب انہیں واپس لاتے ہو اور جب انہیں چرانے لے جاتے ہو۔ دفء دفع سے بنا، گرمائش حاصل کرنے یعنی سردی سے بچنے کا سامان، وارمتھ۔ تُرِیحُونَ روح سے بنا، تم انہیں اندر لاتے ہو، you bring them in۔ اللہ تعالیٰ کی انہی تخلیقات میں مویشی بھی شامل ہیں جن میں ہمارے لیے سردی سے بچاؤ کا سامان بھی ہے، سامان خوراک بھی ہے اور دیگر فوائد بھی، اور انہی میں ظاہری شان و شوکت کا سامان بھی ہے جب انہیں چرنے بھیجا جائے یا شام کو انہیں واپس لایا جائے۔ وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اور اٹھا لے جاتے ہیں تمہارے بوجھ اس دیس تک کہ نہیں پہنچ سکتے تھے تم مگر جاں فشانی سے۔ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، بے شک تمہارا رب بڑا شفیق رحم فرمانے والا ہے۔ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور زینت کے لیے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور خلق فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں۔ البغالہ بغل سے بنا، زیادہ بوجھ اٹھانے والے جانور، میولز۔ رب نے کمال مہربانی کے ساتھ ایسے جانور بھی تخلیق کیے ہیں جو ہمارے لیے بار برداری کے کام آتے ہیں
اور بوجھ اٹھا کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں ہم سخت جاں فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ ان جانوروں میں گھوڑے، خچر، کھدے شامل ہیں۔ یہ جانور بار برداری کے علاوہ سواری کے کام بھی آتے ہیں اور سمانے زیست بھی ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی چیزیں ہمارے فائدے کے لیے تخلیق فرما رکھی ہیں جن کا ہمیں علم تک نہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ قصد السبیل ومنها جائر، اور اللہ تعالیٰ پر قصد کی راہ ہے اور ان میں کچھ ہٹی ہوئی بھی ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اگر چاہیں تو ہدایت فرما دے تم سب کو۔ جائر جوڑ سے بنا، درمیان سے، دور یا ہٹے ہونا، انڈائریکٹ۔ یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جانور اسی راستے پر چلتے ہیں جس پر چلنے کے لیے انہیں پیدا کیا گیا ہے۔ ان کا صحیح راستوں پر چلنا فطری تقاضوں کے عین مطابق ہے، حالانکہ ان کے سامنے اور راستے بھی موجود ہیں لیکن وہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ اسی طرح حضرت انسان کے سامنے فطری راہ بھی موجود ہے اور دوسری راہیں بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے جانوروں کی طرح مجبور محض پیدا نہیں کیا، بلکہ اسے خیر اور شر کا شعور عطا فرما کر یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جس راہ کا چاہے انتخاب کرے۔ اس صورت میں وہ اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہوگا۔ رب کریم خالق اور مالک کائنات ہیں، اگر وہ چاہیں تو سب کو ہدایت فرما دیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ ایسا کرنا انہی کے وضع کیے ہوئے مقصد تخلیق کے قانون کے مطابق نہیں ہے۔ سورۃ الانسان کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہے، ترجمہ: بے شک ہم نے خلق کیا انسان کو نطفہ مرکب سے کہ ہم اسے جانچیں، سو کر دیا اسے سنتا اور دیکھتا۔ ایک مختصر سا خلاصہ آج کے پڑھے گئے رکوع کا۔ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جو اپنے رب سے خشیت رکھتے ہیں، کتاب اللہ کو سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے مزاج میں عاجزی اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے اور ان کے دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد سے معطر رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی کرم نوازی سے انہیں خاص مقام عطا فرما دیتے ہیں اور ان کے ذریعے مخلوق تک پیغام حق پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو حق کے ساتھ تخلیق فرمایا ہے۔ ان میں جمادات، نباتات، حیوانات، آسمانی اور زمینی مخلوقات بشمول بنی آدم لاتعداد انواع شامل ہیں۔ رب کریم نے کمال مہربانی کے ساتھ بہت سے جانوروں کو ہمارے تابع فرمان کر دیا ہے اور ہم ان سے اپنی ضروریات کے مطابق کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام تخلیقات میں سے انسان کو اچھائی اور برائی میں سے کوئی بھی راہ چننے کا اختیار دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے اعمال کے نتائج کا خود ذمہ دار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔